बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में आप जानते हैं जो हंगामा हुआ था और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुआ था डस्का में। अब उस पर एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में दो चीज़ें हैं। एक तो जो इंतज़ामिया का किरदार है और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, और उस पर मरियम औरंगज़ेब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इल्ज़ामात की बौछार करते हुए डायरेक्ट इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान पर उंगलियां उठाई हैं अपनी ही इंक्वायरी रिपोर्ट में। ये वो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं जिन पर उंगलियां उठाई थीं ड्यूरिंग दी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रिटर्निंग अफसर था या जो वहाँ पर अमला था इलेक्शन कमीशन का, उसका, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं या जो वहाँ पर कैंडिडेट थे, जो उनका किरदार था और जिस तरीके से वहाँ पर वो गुंडागर्दी करते रहे, वो सारे का सारा मामला सामने आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये रिपोर्ट है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। और मैं ये बात आज की ये जो रिपोर्ट है उसके ऊपर आपके सामने दो फैक्ट्स ऐसे रखूँगा जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के अपने गले ये रिपोर्ट पड़ेगी और मुस्लिम लीग नून के जो रिश्तेदार हैं उनके गले ये रिपोर्ट पड़ेगी, क्योंकि उसमें वो ख़ुद नामज़द होते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी थी साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना। दूसरी तरफ इसहाक डार के ख़िलाफ़ नअहली रेफरेंस फ़ाइल हो गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है, और मैंने जो कल बात आपसे की थी मुस्लिम लीग नून की जो ऑब्जेक्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवार जमशेद चीमा के हवाले से, 12 सफ़हात पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फ़ैसला तहरीरी सामने आ गया है, जिसमें वही 3 ग्राउंड्स लिखी गई हैं कि क्यों ये अपील खारिज हुई है। उसकी मुख्तसर तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आज अदालत में उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई। ये बेसिकली 18 मुकदमात थे जिनको इकट्ठा किया गया और एक ही 2 अदालतों में ये सुना गया। एजाज़ अहमद बुट्टर साहब और दूसरे जो ऑनरेबल जज हैं दहशतगर्दी अदालत के, उनकी अदालतों में ये समाअत हुई। जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा था। फ़ारूक़ुल हसन, ग़ुलाम गौस बगदादी, ज़हीरुल हसन, शरीफ़ुद्दीन समेत दीगर इसमें शामिल थे। इसमें जो मुख्तलिफ़ मुकदमात थे, मुख्तलिफ़ थानों में मुकदमात थे, 780A के मुकदमात थे, अक़दाम कत्ल के मुकदमात थे। उन सारे मुकदमात में अदालत ने जो मुल्ज़मान थे और तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं उनको आज ज़मानत दे दी है। और आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक के नाम से कलअदम ख़त्म करने की जो समरी है जो वफाक को भिजवाई गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और आज जो पुल है जेहलम और वज़ीराबाद के दरमियान वो भी खोल दिया गया है। GT रोड भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गया। हालांकि वहाँ पर धरना अभी भी जारी है, लेकिन वो साइड पर बैठे हैं और जो इनकी ज़मानतों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मामला सिर्फ लटका हुआ है और वो है जो साद रिजवी का। और मुझे ये लगता है कि हाफिज़ साद रिजवी की जो रिहाई है, जब इनका कलअदम, क्योंकि इनके जो मुतालबात थे बेसिकली इन्होंने रियासत के सामने ये झुक गए और रियासत से इन्होंने जो आर्टिकल 5 कहता है कि हर पाकिस्तानी रियासत के साथ वफ़ादार रहेगा, वो आर्टिकल 5 के तहत रियासत के सामने ये झुक गए और रियासत ने इनके साथ आर्टिकल 4 के तहत, जो आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत रहमदिली दिखाते हुए इनका जो इनको जो कलअदम करार दिया गया था वो भी ख़त्म किया जा रहा है। और इनके वो कारकुनान जो 780A या मर्डर केसेस में इन्वॉल्व नहीं थे, बड़े हीनियस ऑफेंस जिनके ख़िलाफ़ नहीं थे, उनको भी रिहा करने का जो मामला है वो शुरू हुआ और आज इनकी ये दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर हुई हैं। फिर मामला आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा के हवाले से। जमशेद इकबाल चीमा आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने जो इनके साथी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, और उनकी वाइफ मुसर्रत जमशेद चीमा भी। मैं ये समझता हूँ कि जमशेद इकबाल चीमा जैसे लोगों को, जो इंतहाई शरीफ नफ्स लोग हैं,
ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ جیسے اعجاز چودھری پرانا پاکستان تحریک انصاف کا رہنما اور کارکن ہے، ان کو سینیٹر بنا دیا گیا، تو چیمہ جو جمشید چیمہ ہے، ایسے لوگوں کو جیسے وہ پہلے ایز اے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کام کر رہے تھے، 2024 میں یا آگے کہیں جا کے ان کو سینیٹر بنا دیا جاتا۔ کسی ایکٹیو بندے کو پاکستان تحریک انصاف کو ٹکٹ دینی چاہیے تھی جو واقعی جو اپنی جماعت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو، اور وہ الیکشن لڑے جیتنے کے لیے، نہ کہ الیکشن بوجھ سمجھ کے لڑے۔ بہرحال کوئی بہتری ہوگی، اور اگر وزیر اعظم عمران خان نے خود اس کا فیصلہ کیا ہے تو وہ کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ سپریم لیڈر ہیں، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جو عدالت نے اور عدالت نہیں الیکشن ٹرائبونل نے جو فیصلہ دیا ہے NA 133 ضمنی انتخابات کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کی جو اپیل ہے اس پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی جانب سے طے شدہ اصولوں کی ٹرائبونل تشریح نہیں کر سکتا، یہ کہنا تھا الیکشن ٹرائبونل میں۔ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے، جو آنریبل ممبر تھے الیکشن ٹرائبونل کے، انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹرائبونل کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تشریح کرے یا ان کے بارے میں کوئی بات کرے۔ الیکشن ٹرائبونل کے جج جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے یہ 12 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ ماضی میں جن قانون کے اصولوں کی تشریح کر چکی ہے، الیکشن ٹرائبونل اس قانونی اصول کی مزید تشریح کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ جمشید اقبال چیمہ کی اپیل کو مسترد کیا جاتا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ تجویز کنندہ کی والدہ اور بھائی کا ووٹ NA 133 میں ہے، درخواست گزار بھی ان کے ساتھ اسی رہائش گاہ پر رہتا ہے، پھر ان کا NA 130 میں جو بطور ووٹر ان کو رجسٹر کرنا یہ بدنیتی اور غلطی ہے الیکشن کمیشن کی۔ جو وکیل تھے اعتراض کنندہ، جو نصیر بھٹا صاحب تھے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل تھے اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ NA 130 سے تعلق ہے، اور کیونکہ NA 130 سے تعلق ہے اس وجہ سے اس سارے معاملے کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ الیکشن ٹرائبونل نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو الیکشن ٹرائبونل ہے اس کا سکوپ بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل قانون کی تشریح نہیں کر سکتا۔ الیکشن ایکٹ میں کون سی لینگویج استعمال کی گئی ہے، کیا لکھا گیا ہے، اس کی تشریح بطور ممبر الیکشن ٹرائبونل نہیں کی جا سکتی۔ عدالتوں کے پاس اختیار ہوتا ہے اور عدالتیں اس معاملے کو دیکھیں گی۔ اس وجہ سے اپنے جو محدود اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اور اپنی جورسڈکشن اور باؤنڈری میں رہتے ہوئے عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو ریٹرننگ افسر کا فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس بنیاد پر جو اپیل ہے وہ خارج کی جاتی ہے۔ لیکن 12 صفحات پر مشتمل سارے فیکٹس جو میں آپ کو مسلسل 2 دن بتاتا رہا کہ ان کی جو پٹیشن ہے، جو جمشید چیمہ بنام ریٹرننگ آفیسر لاہور اینڈ ادرس وہ تھی، اس میں یہ بات سامنے آئی، اور اس میں وہ سارے جو فیکٹس ہیں وہ لکھے گئے تھے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیسے یہ سارا معاملہ اور کن کن گراؤنڈز پر انہوں نے اپیل کی تھی، وہ ساری عدالت نے الیکشن ٹرائبونل نے تحریر کی ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا، کیونکہ یہ تحریر کرنا ضروری تھا۔ جب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا تو وہاں یہ بات سامنے آئے گی کہ آیا یہ جو معاملہ ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ معاملہ ہے ضمنی انتخاب کا۔ جو ڈسکا میں ضمنی الیکشن ہوا تھا، اور اس میں جو 2 اہم چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ڈسکا الیکشن کو ڈسپیوٹڈ کیا گیا۔ ڈسکا الیکشن کو ڈسپیوٹڈ کرنے کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ تک گئی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھائے تھے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دیکھنی تھی، الیکشن کمیشن نے جو نہیں دیکھی۔ اب جو انکوائری کمیٹی سامنے آئی ہے اور اس کی رپورٹ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ دھاندلی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کے افسران DRO عابد حسین اور RO اطہر عباسی کو قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کی نااہلی کے باعث ڈسکا الیکشن سبوتاژ ہوا۔ رپورٹ میں نااہل DRO اور R کو آئندہ کوئی انتظامی پوسٹ نہ دینے اور انتخابی ڈیوٹی سے دور رکھنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا گیا کہ ریٹرننگ افسران میں بروقت فیصلہ کرنے کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا جو فردوس عاشق اوان کا ہے، اور جو باقی محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران تھے، یہ وہ اعلیٰ افسران ہیں جو وزیر آباد میں ضمنی الیکشن میں بھی وہی تھے۔ اس کے علاوہ خوشاب میں جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں بھی محکمہ تعلیم کے وہی افسران تھے، جن کے جو سب آرڈینیٹس تھے یا جن کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے۔
اگر محکمہ تعلیم کے جو اعلیٰ افسران وہ اتنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور وہ دھاندلی کروا کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو جتوانا چاہتے تھے تو وہ باقی ضمنی الیکشنز میں بھی جتواتے۔ اب میٹنگ ہونا، کہیں پہ اکٹھے بیٹھ جانا، اس کی بنیاد پر یہ سارا ایزمپشن کی گیا، ایزیوم کیا گیا ہے کہ کیونکہ فلاں جگہ میٹنگ ہوئی اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اس انکوائری کمیٹی میں کہیں نہیں لکھا کہ جو قتل عام کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی طرف سے، زخمی کیا گیا، اغوا کیے گئے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو قتل کیا گیا، مسلم لیگ نون کا بھی ایک کارکن قتل ہو گیا، یہ جو وہاں پر حالات تھے ان کے بارے میں پوری رپورٹ خاموش ہے۔ 2 افسران ہیں، اور میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، ان دونوں افسران ڈسکا الیکشن کے بعد ان دونوں افسران کو الیکشن کمیشن نے ترقیاں دی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے میں یہ سوال کروں گا کہ جب انکوائری رپورٹ پینڈنگ تھی اور ایک ڈسپیوٹڈ الیکشن تھا تو ان ڈی آر او اور آر او کو آپ نے ترقی کیوں دی، اور اب صرف ان کو وہ غلطی ان کی ہے، ان کی نااہلی ثابت ہو گئی اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی انتظامی پوسٹ نہیں دینی، عہدوں پر وہ رہیں گے، عہدوں پر وہ براجمان رہیں گے اور ان کو کوئی انتظامی پوسٹ نہیں دینی۔ یہ کون سی جو شفقتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کے ڈی آر او نے اور آر او نے مسلم لیگ نون کو جتوانے کے لیے، اور رانا ثناءاللہ، جاوید لطیف اور وہاں پر یہ سارے لوگ خواجہ آصف اینڈ کمپنی کے موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پر جو تماشا عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب نے لگایا، کیا یہ سارے لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے؟ کیوں نہیں آپ نے کارروائی کی؟ تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ الیکشن کمیشن کی اپنی انکوائری رپورٹ میں جو چوری ہے وہ الیکشن کمیشن کے گھر سے نکلی ہے، اور الیکشن کمیشن ان کو بچانے کے لیے کہتا ہے ان کو پہلے ترقیاں دی، اب ان کو کوئی انتظامی عہدہ نہیں دینا، چاہے ان کو آگے فیوچر میں صوبائی الیکشن کمشنر ہی کیوں نہ بنا دیں۔ پھر جو معاملہ ہے اس پر فردوس عاشق اوان نے تو کہا ہے کہ جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے انکوائری کمیٹی کو، اس بات کی طرف انہوں نے اس کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اس معاملے پر وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، جو خود دھاندلی زدہ الیکشن کروانے کے ماہر ہیں، اور جن کو کہا گیا کہ صرف 4 حلقے کھول دیں سارا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ 4 حلقے کھلے، دھاندلی ثابت ہوئی، کسی نے استعفیٰ نہ دیا، اور عدالتوں میں کرپشن اور نااہل اور صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے نااہل کیا گیا۔ وہ آج جو ٹیکنیکل غلطیاں ہیں، یا کسی ایک کی غلطی ہے یا اپنے ادارے کی غلطی الیکشن کمیشن کی، مریم اورنگزیب اگر آپ کہتی ہیں کہ عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ فردوس عاشق اوان کسی میٹنگ میں بیٹھی تھی، تو آپ کہیں نا کہ سکندر سلطان راجہ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس کے دونوں افسران جن کی ذمہ داری تھی صاف اور شفاف الیکشن کروانا، انہوں نے نااہلی دکھائی ہے۔ تو پھر دونوں طرف پھر بات پتہ چلے نا، وہاں آپ اپنی رشتہ داریاں بچاتے ہیں، یہاں آپ بغض عمران میں الزامات لگاتے ہیں جو کہ غلط ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور ایک اہم بات فردوس عاشق اوان نے کہا، یہی 2 افسران تھے جن کے اوپر ہم نے اعتراض اٹھایا تھا، اور اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تھی اور انہی کو الیکشن کنڈکٹ کروانے دیا گیا تھا۔ آج ثابت ہو گیا کہ ہم سچے تھے، اور ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ دونوں افسران پی ایم ایل این کے اعلیٰ کار ہیں وہ ثابت ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔